व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। फ्रंट लाइन कामरान ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर बल्दियाती इलेक्शन आए और गुजर गए। उनका पहला मरहला जो पंजाब और सिंध का था, उसमें बहुत से लोगों के नज़दीक हैरानकुन नताइज हैं। लेकिन अगर 2013 का इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन, वही पैरामीटर है इन बल्दियाती इलेक्शन को देखने का कि रिजल्ट उसी को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये हैरानकुन नहीं है। जो नाम नहाद इल्ज़ाम है कि स्टेटस को की पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, ये नाम नहाद स्टेटस को की पार्टीज़ ही जीती हैं इन इलेक्शंस को, उन्हीं दो सूबों में जहां वो 2013 में जीती थी। मतलब अगर मुख्तसरन आपको मैं बताऊं, पंजाब के अंदर जिस तरह 2013 में PMLN की एक होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो आज भी इमरान खान साहब के धरनों, उनकी मकबूलियत, इस तमाम चीज़ों के बावजूद, हुकूमत की अलेज्ड बैड परफॉर्मेंस, उनकी नाकाम खारजा पॉलिसी, उनका बिल्कुल कोई विजन मुबैना तौर पर ना होना सिक्योरिटी पैराडाइम पर, और हर चीज़ सरेंडर कर देना एस्टेब्लिशमेंट, इन तमाम इल्ज़ामात के साथ भी पंजाब के अंदर PMLN जो है वो 1104 सीटें ले जा चुकी है। जबकि उसकी जो हरीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दूसरे नंबर पे भी नहीं है, बल्कि तीसरे नंबर पर आई, 256 सीटें लेके दूसरे नंबर पर आज़ाद लोग हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुतालिक बड़ा वावला किया गया, पिछले 7-8 साल से किया जा रहा है और 2.5 साल से किया गया कि उनके जो वज़ीर आला हैं वो सोए रहते हैं। वहाँ पे करप्शन और फ्रस्ट्रेशन और लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। करप्शन अरूज पर है। एक ऑपरेशन जारी है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM के नाम आ रहे हैं। तो लग ऐसे रहा था कि पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया पूरे पाकिस्तान से, लेकिन सिंध में 2013 का नाम नहाद स्टेटस को बरकरार रहा। 774 सीटें सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीत के लीडिंग पार्टी के तौर पे इमर्ज की है, और नंबर 2 पे कहीं PTI या PMLN नहीं स्टैंड करती। ख़ास बात ये थी इस इलेक्शन में कि पंजाब के अंदर लाला मूसा में, पंजाब में वैसे तो पीपल्स पार्टी की इतनी खातिर कामयाबी उसको नहीं मिल सकी एज़ कम्पेयर टू नून लीग, लेकिन लाला मूसा में सारी की सारी सीटें जो है, मेजॉरिटी सीटें जो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, और बहुत से लोग उसको क्रेडिट दे रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब की ज़ाती लीडरशिप का। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैडली इमर्ज होकर सामने आई है परफॉर्मेंस वाइज, अगर इलेक्शन का रिजल्ट डिपिक्ट कर रहा है इसी बात को, और किस हद तक जो है फिर नून लीग की बैड परफॉर्मेंस का जो रोना रोया जाता है मीडिया पे बैठ के, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, अबैंडन कर देना। अब मैं आपका मशकूर हूँ। लाला मूसा शहर ने मेरा मान रखा है, मेरी जमात का मान रखा है, बिल्कुल मुझ पर बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी एक मुश्किल पैच से पिछले 2-2.5 साल 3 साल से गुजर रही है, और इस अरसे में हमने अभी तक अपना कोई ऐसा करेक्टिव स्टेप अभी तक सामने लोगों के नहीं लेके आए। हमारा इन हाउस अपनी स्टडी शुरू है, और जल्द विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना वे फॉरवर्ड जो है वो लेके आए, और अपने कारकुनों को और पाकिस्तान के लोगों को उसके ऊपर लोगों को एतमाद में लें। और मुझे यकीन है कि अगर हम लोगों से सही मानों में रब्ता करें, अपने कारकुनों से रब्ता करें, और उनको अपनी जो गलतियां हैं उसका इकरार करके उसको करेक्ट करें, तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। साहब, हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में अगर जिस तरह PMLN जीती है, मैं सिंध पे भी आऊंगा मैं, तो इसका मतलब PMLN के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ कि धरनों ने उसको वीक कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, ये सब गलत साबित हुआ ना फिर, क्योंकि वो मकबूलियत के अपने दुआम पे एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है PMLN तो पंजाब में। कायरा साहब, मेरा ख्याल है ये तज्जिया करते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, ये पार गेम है, ये बहुत बड़ी किसी आइडियोलॉजिकल गेम का हिस्सा नहीं होते। ये किसी बहुत नजरियाती असूल की बुनियाद पर इलेक्शन ही लड़े जा रहे होते हैं, ना कोई बहुत बड़ी जमाती परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन लड़े जा रहे होते हैं। नॉर्मली ये धड़े, ग्रुप, जमातें, बरादरियां वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और इसमें क्योंकि पंजाब के अंदर एब्सोल्युटली मुस्लिम लीग बैठी हुई है, उनके MPAs हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उन्होंने ज़कात कमेटियाँ, सलात कमेटियाँ और पुलिस कमेटियाँ, पता नहीं कौन कौन सी कमेटियाँ जो होती हैं बना के, तो वो लोग बहुत सारे लोगों को अंगेज रखते हैं ना जी, और उनके MPAs MNAs बैठे हुए हैं, उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं।
ہم سندھ میں ہماری یہ صورتحال ہے, same goes for you in سندھ کہ آپ کی وہاں پہ پرفارمنس ایشو ہے, یہاں پہ ہے, وہاں پہ ہے, بالکل ٹھیک, تو وہاں پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے, یہاں پہ ان کو ایڈوانٹیج ہے. تو یہ ساری پار کارنرز کی گیم ہے. اس سے کوئی بڑا آفاقی قسم کے قوانین کا وہ پروگرامز کے اندر تو باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن خیرہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن یہ ڈپیکٹ نہیں کر رہا. خیرہ صاحب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ یہ بلدیاتی نہ یہ 2013 کی ڈپکشن ہے, نہ یہ 2018 کی ڈپکشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے عمران صاحب, کامران, کہ عمران خان کا پرابلم یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت ایک نئی مرج ہوئی جماعت تھی. اس جماعت کا کسی نظریے کے ساتھ, کسی اسلوب کے ساتھ, کسی تنظیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ عمران خان کا اپنا ایک فین کلب تھا, جو جتنی بڑی ذات ان کی ایمرج ہوتی گئی, لوگ ان کے فین کلب میں شامل ہوتے گئے. اور اب پچھلے دھرنوں کے بعد سے لے کے آج تک عمران خان نے جتنے جو ٹرن لیے ہیں, یو ٹرنز لیے ہیں, پالیسی فیلیئرز ہوئے ہیں اور ان کے ذات کے فیلیئرز ہوئے ہیں, اس کا بہت بری طرح ان کو ڈیمیج ہوا ہے. اور جو عمران خان کی ذات ڈیمالش ہو رہی ہے, ان کی پارٹی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ میں آپ سے ویسے تجزیہ کروانے لگا تھا, آپ نے خود ہی کر دیا. بالکل ٹھیک ہے جناب, قاہرہ صاحب نے بڑے سینئر سیاسی ورکر ہے. ویسے قاہرہ صاحب آپ کی جو اچھے تعلقات ہیں عوامی تحریک کے ساتھ, اس کا اثر لالا موسیٰ میں دیکھنے میں ہے. وہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میں جیتے ہیں, وہ لالا موسیٰ ہے. وہ بھی لگتا ہے آپ کے گڈ آفیسز کی وجہ سے وہ جیتے ہیں, لیکن یہ خیر اصل مذاق میں نے کہا. ہارون رشید صاحب کے پاس جائے گا. ہارون صاحب, عمران خان صاحب, میرے لوگوں نے جی, میرے شہر نے میرا مان رکھا کامران, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور تیر کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے میری اپنی کمٹمنٹ کو ووٹ دیا ہے. عوامی تحریک کو بھی جیت گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کی وجہ سے جیتی ہے شاید, کیونکہ آپ کے تعلقات بہت اچھے تعلق قادری صاحب کے ساتھ, دھرنوں میں آپ نے بڑے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے. عوامی تحریک تو ہمارے شہر سے نہیں جیتی جی. اچھا, ہمارے شہر سے عوامی تحریک نہیں جیتی. اچھا, میرے پاس آیا ہوا تھا, لیکن میرے ان سے تعلق بڑے اچھے ہیں, وہ بڑے بڑے پیار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہارون رشید صاحب, پاکستان تحریک انصاف, قاہرہ صاحب بڑے سینئر ورکر ہیں سیاست کے, وہ کہہ رہے ہیں پارٹی عمران خان ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, پارٹی کمزور ہو رہی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, پارٹی کمزور نہیں ہوئی. وہ تو دیکھیے گلگت بلتستان میں بھی ہار گئے تھے. 2013 میں 2 سروے ہوئے تھے, ایک ISI اور MI نے کیا تھا, ایک پرائیویٹ سروے تھا, مجھے اس کا علم تھا, بہت ذمہ دار لوگوں نے کیا تھا جو پارٹی کا حصہ نہیں تھے. تو اس میں ایک میں 90 اور ایک میں انہیں 91 سیٹیں ملنی چاہیے تھے. اس میں ٹکٹوں کا مسئلہ تھا, پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیے تھے, تربیت نہیں تھی. تو یہاں ان کے ووٹوں کا تناسب تب یہی ہے, وہ کمپین نہیں اٹھا سکے. عمران خان صاحب وہ مسائل کی وجہ سے اب ان کا ذکر کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے, گھر سے ہی نہیں نکل سکے, کمپین ڈیولپ نہیں ہوئی. مثلا لاہور میں انہوں نے شفقت محمود صاحب کو دیا. اب شفقت محمود صاحب سب جانتے ہیں اچھے آدمی ہیں, لیکن گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں, فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں. ووٹ تو ان کو 4 لاکھ ملے اور نون لیگ کو ملے 8.8 لاکھ. اب اس میں ٹرانسفارمر بھی ہیں, اس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی ہیں, پھر لاہور شہر ہے جس کے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح جانتے ہیں, پیسے کا اخراجات بھی ہیں. ظاہر ہے علیم خان تو نہیں کھڑے ہوئے تھے. اگر یہ 2 ہفتے میں اتنی بڑی تبدیلی تو نہیں آ گئی کہ 2-4 ہفتے میں, کہ علیم خان تو صرف 2000 ووٹوں 2500 ووٹوں سے آ رہے, اور یہاں آدھے ووٹوں کا فرق ہے. البتہ اس میں لوگ حکومت کی طرف ہی جاتے ہیں, یہ قاہرہ صاحب نے ٹھیک کہا, اور لوگوں نے اپنے کام کرانے ہوتے ہیں. ہمیشہ یہی پیٹرن رہا ہے. جب بھی الیکشن ہوئے لوگ کیا جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ تھے کہ سارے کونسلر ان کے ساتھ چلے گئے تھے, کیا ایوب خان کے ساتھ تھے, کیا جنرل مشرف کے ساتھ تھے کہ سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے تھے. یہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. البتہ اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے, ایک ٹرینڈ کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. روپیہ بہت خرچ ہوا ہے, بے پناہ لوگوں نے, یا جو لوگ بہت گھلنے ملنے والے ہیں, بہت رابطے میں رہتے ہیں. آپ فیصل آباد میں دیکھیے نا کہ اگر پاپولیرٹی مسئلہ ہوتا تو نون لیگ کے دونوں دھڑوں کے لوگ جو میئر بننے والے تھے وہ ہار گئے. تحریک انصاف کا بھی ویسے جو صاحب میئر بننے چاہتے تھے وہ ہار گئے. لوگوں نے جہاں جتنا موقع تھا یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کسی کے پابند نہیں ہیں. لیکن لاہور میں تو مثلا لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے. بالکل ٹھیک سر, بہت سے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے. ہمیں تو نہیں پتا کیوں نہیں ڈالے, لیکن جو ہمارے سامنے رزلٹ ہے, ہارون رشید صاحب جو ہمارے سامنے رزلٹ ہے, ہم نے اس کی بیس بھائی اس لیے نہیں ڈالے. ان کو ملنا کیا ہے, کیا ان کے کوئی, ایک منٹ میری بات سنیں, ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے ایوب خان کے زمانے میں تھے. مشرف کے زمانے میں تو خیر بہت زیادہ تھے, ڈکٹیٹرز نے جو پاور دی تھی. یہ سینٹرلائز گورنمنٹ ہے, یہ شہباز شریف کی حکومت ہے, یا ادھر زرداری صاحب کی اور قائم علی شاہ کی حکومت ہے. یہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. ابھی دیکھیں گے لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے, یا اپنے کرپشن میں ہی شریک کریں گے یا اختیارات دیں گے. رائٹ. قاہرہ صاحب میں کوئکلی اس سے پہلے واڈا صاحب کے پاس جاؤں,
یہ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈس انٹیگریٹ ہو گئے ہیں اور پارٹی کمزور ہو گئی؟ اگر آپ نے بھی یہ فرمایا قائرہ صاحب کہ جو پاور میں ہوتی ہے پارٹی اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے، تو ہم تو اسی یارڈ سٹک کے تحت کہہ سکتے ہیں نا عمران خان کمزور ہو یا ویک ہوئے. وہ آپ بھی نہیں مان رہے، ہارون صاحب بھی نہیں مان رہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں قائرہ صاحب کہ عمران خان ویک ہو گئے پارٹی ان کی؟ دیکھیے میرا موقف یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک لوگ امید باندھ کے چلے تھے، نوجوان ان کے ساتھ نکلے تھے، اور اب جو ان کا اگر ہم پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کی سٹڈی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ہر حلقے سے، ہر ضلع سے جو ہمارے بھاگے ہوئے تھے یا باقی جماعتوں کے یا کاف لیگ کے جو الیکٹیبل کے نام پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، جو سارے جہان میں پھرتے پھراتے مختلف جماعتیں بدلتے، وہ جو عمران خان کا نعرہ تھا، ایک آئیڈیلزم تھا کہ تبدیل کریں گے پاکستان اور مفادات کی پالیٹکس ختم کریں گے اور خاندانی پالیٹکس ختم کریں گے اور برادریوں کا دھڑوں کا نظام ختم کریں گے، وہ جو آئیڈیلزم ٹوٹا نا لوگوں کا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر جو سٹینڈ لیا، وہ سٹینڈ ان کا پٹ گیا، میڈیا میں پٹا یا حقائق سے پٹ گیا، یہ الگ بحث ہے، عدالت میں ان کا سٹینس پٹا. تو ان سارے عملوں سے جو سائیکولوجیکلی عمران خان کی شخصیت کو نقصان ہوا، عمران خان کا امیج جو ہے وہ جتنا بڑھتا گیا پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہوتی گئی، اور جب عمران خان کا تشخص یا ان کا امیج جو خراب ہوا ہے یا ان کے لوگوں کے اندر ان کے بارے میں مایوسی آئی ہے تو ان کی جماعت کے اندر کمزوری آئی ہے. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے ہارون صاحب سینئر آدمی ہے وہ اس سے ایگری نہ کریں، یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے سر. واڈا صاحب یہ صرف قائرہ صاحب کا خیال نہیں ہے، ویسے بھی اب لوگ ڈسکشنز کرنے لگ گئے ہیں اس حوالے سے آپ کے بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ اور رزلٹ کے قطع نظر بھی کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کے متعلق تھوڑا ان کے اپنے ووٹرز جو ہے وہ بدل ہوتے جا رہے ہیں. قائرہ صاحب بھی یہ سٹینس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ ایجنڈا لے کے آئے تھے اس کو اس طرح نہیں کیا جا رہا. آپ ایگری کریں گے نا ایز اے ویل وشر آف پاکستان تحریک انصاف کے قائرہ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کو ابھی 2.5 سال ہے، آپ کو اس کو امپروو کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو امپروو کرنا چاہیے، اپنے ڈیسیژن میکنگ کو اور اچھا کرنا چاہیے، جو ایجنڈا نیا آپ لے کے آئے تھے اس کو لے کے جانا چاہیے آگے. آپ ایگری کریں گے یا آپ ٹوٹل ڈس ایگری کریں گے اس بات سے؟ واڈا صاحب. شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو کامران صاحب دیکھیں قائرہ صاحب نے جو بات کی، قائرہ صاحب کی ریفلیکشن سب سے پہلے تو ان کو مبارک ہو، کیونکہ انہوں نے ایک مخلص آدمی ہیں، ورکر ہیں، وہ پولیٹیکل، وہ جیتے اپنی جگہ کے اوپر. لیکن قائرہ صاحب کی بات سے میں اس لیے نہیں اگری کروں گا کمپلیٹلی، لیکن اس لیے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف گرنے کا ریزن یا کوئی ایسی بات ان پرٹیکولر نہیں آئی. ڈیسیژن میکنگ پلس بھی ہوتی ہے، مائنس بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بلدیاتی نظام کے لیے کوئی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ریڈی نہیں تھی، تو سپریم کورٹ کا پریشر آیا جس کے تحت یار نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو جیت گئی الیکشن اگر ریڈی نہیں بھی تھے تو اس کے ایک کامران صاحب میری بات سن رہے ہیں نا، اس کے بعد جو ہارون رشید صاحب نے بات کی، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور ہمارے سب کے استادوں میں بھی ہیں، انہوں نے بڑی بہترین بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو سچویشن ایسی تھی کہ مومنٹم بلٹ اپ ہی نہیں ہو سکا، جو میں بالکل ہارون رشید صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ابھی سچویشن ایسی تھی کہ وہ گیئر اپ نہیں کر سکے. دوسرا جو سارے ڈیولپمنٹ کے جو بھی پروجیکٹس تھے وہ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود اناؤنس کیے گئے. اس میں گرین کیپ بھی ہے، اس میں وہاں ٹرانسفارمرز کا بھی جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں فنڈز بھی ٹرانسفر ہو گئے. اس کی تو دھجیاں اڑا دی گئی الیکشن کمیشن کی. پھر پولیس جو تھی اس نے بڑا کام افیکٹولی کیا ایز آلویز فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، لیکن ہماری اپنی بھی آرگنائزیشنل سٹرکچر کی کمزوریاں بھی ہیں جس کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے. سندھ کے اندر آ جائیں تو سندھ کے اندر ہماری آرگنائزیشنل سٹرکچرنگ بہت ویک رہی. اس کا ریزن یہ تھا کہ پھر سے ہم نے بلدیہ کے قریب ہی آتے ہوئے لوکل باڈی الیکشن کے قریب ہم نے پھر الیکشن. اچھا واٹا صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اور پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں نیچے آئی، خواہ یہ بلدیاتی الیکشن ہو یا کچھ اور ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ کامران صاحب یہ بالکل نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے بالکل سے بجا فرمایا. اور خان صاحب کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ورلڈ کپ کے حساب سے بھی لے لیں کہ وہ آخری منٹ میں ہی مومنٹم کو پک اپ کر جاتے ہیں. 2018 بہت آج آپ کی پارٹی نے کہا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے چودھری صاحب نے کہ دھاندلی ہوئی. یار خدا کا واسطہ دھاندلی کا تو نہ کہیں، چلو یہ میں مان لیتا ہوں فنڈز حکومت کے پاس ہے، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن دھاندلی والا تو اب بڑا ہی ٹو مچ ہو جائے گا نا. واٹا بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ تو یار ڈرا کریں اس الزام کو. کسی پہ رہنا ہے تو دیکھیں نا، میں نے تو ابھی کوئی دھاندلی کی بات، میں نے دھاندلی کی بات آپ کی پنجاب والوں نے، چلو میں اس سے پوچھتا ہوں پنجاب والے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک، کانکریٹ ثبوت ہاتھ میں آئے گا تو ہم عوام کے سامنے آئیں گے. چودھری صاحب آپ کو پیش کی مبارکباد، لیکن مبارکباد اب یہ ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اتنی بڑا اچیومنٹ نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ حکومت تھے، آپ پاور میں تھے اور سارے فنڈز کے لیے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے.
تو یہ کوئی ایسا بڑی اچیومنٹ نہیں کہ اس کی بیس پہ ہم یہ پریڈکٹ کر دیں کہ آپ 2018 کا الیکشن جیت جائیں گے. پلس یہ کہ آج پریس کانفرنس جو کی ہے پی ٹی آئی نے, اس میں جناب دھاندلی کے بڑے انہوں نے انکشافات کیے ہیں چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے. طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, جو دو چیزیں اہم تھی میرے لیے ایز اے سیاسی کارکن, ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو لوکل باڈیز کے انتخاب نہیں ہوئے تھے, نمبر 1 وہ ہو گئے, یہ اچھا ہوا, اور یہ سب جماعتوں کے لیے اور سیاسی سسٹم کے لیے اچھا ہوا. دوسرا یہ کہ یہ پرامن تھے انتخابات, اور آپ کے شہر میں پرامن نہیں تھے سر, لوگ مرے وہاں پہ. جی, فیصلہ بھی آتے ہیں اس کے اوپر. اگر مجھے مکمل کرنے کی, میں الیکشن ڈے کی بات کرتا ہوں, اس کے بعد یہ جو 2-3 واقعات ہوئے, میں کوئی ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اگلی بات ہے, اگر تو ہماری پارٹیوں کا یہی رجحان رہا کہ ادھر ہم الیکشن ہوا, ادھر اگلے دن پریس کانفرنس, دھاندلی, ثبوت دیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر اس کے نہ ثبوت آتے ہیں نہ کچھ اور ہوتا ہے. بات یہ ہے, دو چیزیں سیکھنی چاہیے, ایک تو نتائج ماننا سیکھنا چاہیے, اور دوسرا اگر نقائص ہیں جو کہ ہمیشہ ہر دنیا کے سسٹم میں ہوتے ہیں, تو وہاں پھر ان نقائص کو دور کرنے کے لیے پھر ہمیں کام کرنا چاہیے. کون سی پارٹی ایسی ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں, کون سی پارٹی ایسی ہے جو کسی صوبے میں حکومت میں نہیں, تو مل کر پھر سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. بات صرف یہ تو دھاندلی کی بات کرتے ہیں, پہلے کہتے تھے کمرہ بڑا پڑا ہے, پھر وہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ نہیں نکلا, پھر چوئی سرور صاحب نے کہا میں 2 دن میں آ رہا ہوں, 22 دن ہو گئے ہیں. میں تو ان باتوں پہ اب دھیان ہی نہیں دیتا, بلکہ میرا خیال کوئی لوگ بھی سننا نہیں چاہتے. اب ہمیں اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, اس طلال صاحب ایک پرابلم اور ہے, میں آپ کے سامنے ایک پرابلم رکھ دوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں ایز اے ویل وشر آف دس گورنمنٹ, کہ آپ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہو رہے کہ یہ جو آپ جیت رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ہمارے جو آدھے پینلسٹ ہیں یہاں پر, مطلب قائرہ صاحب بھی ہیں, ہارون رشید صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ بڑے نیوٹرل پینلسٹ ہیں, وہ یہ بات مانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے حکومت کی پاپولیرٹی کا. کہ آپ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہو رہے کہ آپ یہ سیٹیں یہاں پہ نکال گئے 1000 سے اوپر پنجاب کے پہلے مرحلے کے اندر, تو اب اگلا 2.5 سال جو ہے آپ جس طرح چاہے گورننس کریں گے وہ اٹس اوکے, کیونکہ there are serious problems with your governance in the last 2.5 years. ہم اللہ کی مہربانی سے اوور کانفیڈنٹ نہیں, لیکن کانفیڈنٹ ضرور ہیں. گلگت کا الیکشن, کنٹونمنٹ کا الیکشن, NA-19 میں بھی الیکشن ہوا, لگاتار 7 بائی الیکشن, جس میں عمران خان صاحب دن رات کئی الیکشنز میں وہاں رہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ایک ٹرینڈ ہے جو پچھلے 2.5 سال سے دیکھا جا رہا ہے, یہ کوئی آج کے دن یا پچھلے پرسوں کے الیکشن میں نہیں ہوا. تو ہم کانفیڈنٹ ضرور ہیں, مگر اس کے ساتھ ہم ریلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وعدوں پر جو وعدے کیے, ہمیں اس کی تکمیل کے لیے کوشش کو بڑھانا ہے. ہمیں ہمت ملی ہے, ہمیں جذبہ ملا ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی غرور یا گمان نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہارون رشید صاحب, حکومت کی 2.5 سال کی پرفارمنس کو آلموسٹ تمام اخبار نویس جو ہے بڑا کرٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکے, بڑے بڑے مسائل پہ حل نہیں کر سکے جو وعدے کیے تھے, خواہ لوڈ شیڈنگ ہو, بڑے بڑے پالیسی ڈیسیژنز نہیں کر سکے, خواہ فورن پالیسی ہو یا سیکیورٹی کے انیشیٹوز ہوں. آپ کے نزدیک یہ اگلے 2.5 سال جو ہے یہ حکومت اسی کانفیڈنس میں رہے گی جس کو میں اوور کانفیڈنس کہہ رہا ہوں, وہ کانفیڈنس کہہ رہے ہیں طلال صاحب, بلدیاتی الیکشن جیت گئے, ضمنی انتخاب جیت گئے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو ابھی کام کرنا پڑے گا, پی ٹی آئی از اے ریئل تھریٹ فار دیم ان پنجاب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہیگل کو اس لیے بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے, اس کی تھیوری آف تھیسس اور اینٹی تھیسس کی وجہ سے. وہ اسی طرح حکمران ہمیشہ اعتماد کا شکار ہوتے ہیں, سارے اسی طرح ایک ایک کر کے قبروں میں چلے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کے بعد کسی نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, تقریریں کرنے کی بات اور ہے, کوئی تیاری نہیں تھی. ایک تو اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہوتا ہے نا, اگر دھاندلی کا لفظ نامناسب ہے تو چلیے اس کو مینوپولیشن کہہ لیں. مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت تھی تحریک انصاف, کیا آفر کر سکتی تھی. اب کراچی شہر میں الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی, اور ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی کم ہو جائیں گی اگر فیئر الیکشن ہوئے. کافی امید ہے فیئر الیکشن ہوں گے. دیکھیے جب ٹرانسفارمر لگ رہے ہوں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بن رہے ہوں اور کونسلرز کو یہ امید ہو کہ کل وہ آئیں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت ان کی سرپرستی کرے گی تو کوئی لیڈری ان کی چمک سکے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن نے کیا بھی تو کچھ نہیں نا. مثلا نون لیگ نے سندھ میں کیا کیا, نون لیگ بڑی اچھی پارٹی ہے,
جو ریٹنگ بڑی اچھی آتی ہے اس کی شہباز شریف کی بطور چیف منسٹر کے, اور نواز شریف کی ریٹنگ بہرحال سندھ کی حکومت سے تو بہتر ہے, تو نون لیگ نے وہاں کہیں کوئی سیٹ کیوں نہیں لے لی, شہری آبادی میں لے لیتے, سکر میں ہی لے لیتے مثلا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ اسی طرح تحریک انصاف نے دیہی سندھ میں کام ہی نہیں کیا سرے سے. اب اس میں تحریک انصاف کا جو ریشو ہے اور جمعیت علماء اسلام کا ہے وہ کوئی 20-25% کا فرق ہے ووٹوں کا. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان, عمران خان جتنے پاپولر ہو گئے ہیں؟ یہ بہت سی پیچیدہ ہے یہ معاملہ, اتنا یہ ٹاک شو تو سر 2018 ہارون صاحب آپ کے نزدیک کون سی مین 2 پارٹیز ہوں گی جو کنٹیسٹ کریں گی؟ یارڈ سٹک یہ بہرحال نہیں ہے. کون سی 2 مین پارٹیز؟ تحریک انصاف کا تو ایک اور کمال بھی ہے نا. دیکھیے ایک بات سنیے, 38 ممبرز پر مشتمل صرف ایک جو میڈیا سیل ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے جو محترمہ مریم نواز چلاتی ہیں, 38 ممبر پہ مشتمل. جی. اور کیا کیا انسینٹو وہ آفر کر سکتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور سرکاری افسروں سے کہا گیا ان کی مدد کریں. اور تحریک انصاف کا حال یہ ہے کہ میرے تو ان سے مراسم بھی ہے نا, مگر مجھے یاد نہیں پڑتا ایک واقعہ بھی کہ کبھی ایک ٹیلی فون بھی کبھی وہاں سے آیا ہو. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں اس میں, میڈیا میں انویسٹمنٹس ہیں. یہ 38 ممبرز والی بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور تحریک انصاف تو ڈس آرگنائزڈ بہت ہے, تحریک انصاف کام نہیں کرتی بالکل. یہ کہ فارس سے زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ ہلکا کرتے ہیں, دھاندلی پہ زیادہ توجہ ہے, مخالفین کی مذمت زیادہ کرتے ہیں, خود اپنی تنظیم پہ ان کی کوئی توجہ نہیں, ورنہ اس سے بہرحال کچھ زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں, جتنا اگرچہ نون لیگ کو تھا. رائٹ. قاہرہ صاحب یہی انالیسس ہوتا ہے ہر جگہ پہ کہ اصل مقابلہ جو ہے خواہ بلدیاتی الیکشن کا ہو, آپ صرف سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئے, ناٹ ایون آف کراچی. سندھ میں آپ جیتیں گے, شاید 2018 میں بھی جیتے, لیکن جب آل پاکستان کی بات کی جائے گی اس میں کے پی ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, کراچی ہے, تو آپ کہیں نظر نہیں آتے ہیں انالیسس کو. آپ کے اپنے نزدیک 2018 کا الیکشن کیا صرف نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا نیشنل لیول پہ, یا آپ کو لیڈرشپ لائیں گے پیپلز پارٹی کی, اور کوئی آپ کو دم خم لگتا ہے کہ آپ بھی مقابلے پہ آ سکتے ہیں؟ قاہرہ صاحب. کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس فضا میں الیکشن لڑ رہی ہے, آپ ذرا غور کیجئے, 2.5 سال پہلے تو جو کچھ ہوا, افتخار چوہدری صاحب نے یا میڈیا کے خاص گروپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا, وہ تو ایک پبلک اوپینین ایوالو کرنے کا اپنی جگہ. ان 2.5 سالوں میں بھی میڈیا کا ایک تسلسل سے ایک عمل ہے, یہ تجزیہ آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ویپوریٹ ہو گئی, بیڈ گورننس ہو گئی, اب سندھ کو ووٹ نہیں ملے گا, اب یہ ایک صوبے کی جماعت ہو گئی. کیا کبھی کسی نے یہ کہا, اور ان بلدیاتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ کا وہاں ایک بھی ممبر نہیں بنا, تو کیا کسی نے کبھی کہا کہ یہ پنجاب تک محدود ہو گئی؟ کیا کبھی کہا کہ یہ 2 صوبوں تک محدود ہو گئی؟ یہ ایک خاص جماعت کے لیے خاص محبت ہے, جو سارے تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی ایک الیکشن کے اندر غور کیجئے کہ الیکشن کا رزلٹ آ گیا, اوکے, بی پی شہید کی زندگی میں پیپلز پارٹی 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی, یہ ایک سے ایک صوبے کی جماعت ہو گئی تھی. نواز شریف صاحب کو 2008 کے الیکشن میں 14 سیٹیں ملی تھی پنجاب سے, تو کیا ایک صوبے کی جماعت ایسے نہیں ہوتا؟ ہاں, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل فیز میں جا رہے ہیں. سر آپ کے پاس ماضی میں بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, آپ کے پاس اب وہ لیڈرشپ نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ 2018 میں پتہ نہیں کتنے میچور پولیٹیشین کے طور پہ ایمرج کریں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسا لیڈر یا ورکر جو ہے وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے, اور وٹو صاحب جن کا دور دور تک پیپلز پارٹی کی نظریاتی اساس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. تو سر اس طرح تو آپ نہیں جیت سکیں گے, یہ تو ایک ادھے کو بھی نظر آ رہا ہے, نوشتہ دیوار ہے. عمران صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں, آپ کا تجزیہ ہے پیپلز پارٹی کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے خلاف جو تجزیہ نگار یا تجزیہ کرنے والے ہمارے دوست ہیں یا آپ اینکرز ہیں, وہ جو جس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو پنجاب سے بڑا کم ووٹ ملا, بالکل ٹھیک بات ہے. کیا ہمارا ووٹ ایپوریٹ ہو گیا ہے یا ہماری سیٹیں نہیں آئیں؟ ہاں, ہم ہار گئے الیکشن, ہم 3 نمبر کی جماعت ہو کے رہ گئے اس الیکشن میں. کیا ہمارا ووٹ ختم ہو گیا ہے؟ یہ میں بیٹھا ہوں, میں نے میرے شہر نے میرا مان رکھا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھا ہے نا. سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا سندھ میں ایک ووٹ نہیں بنا, ایک ممبر ہی نہیں بنا. کیا کبھی کسی آپ نے کبھی کہا ہو, کسی اور اینکر نے کہا ہو کہ جی سندھ سے تو بھی مسلم لیگ فارغ ہو گئی, اب یہ 2 صوبوں کی جماعت؟ سر وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں نا, آپ ہمیشہ پنجاب میں تھے. یہ میرا نیریٹو اس لیے ہے. سر نون لیگ کبھی سن لیجئے, یہ کرٹیسزم نہیں ہے, میری گزارش یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ میں آپ کے سامنے ایک نیریٹو رکھ رہا ہوں کہ اس کو تجزیے کو ذرا درست کر لیجئے. اور آج بھی صرف پیپلز پارٹی احتسابی عمل سے بھی گزر رہی ہے. یہ کیسز جو آج ہمارے خلاف ہیں, یہ تو میاں صاحب کے خلاف بھی تھے اور آج بھی موجود ہے عدالتوں میں.
آج بھی ان کے خلاف نیب کی پروب موجود ہے, اور جب نیب نے ان کے کیسز فائل کیے ساری مسلم لیگ کیسے چیخ کے کھڑی ہو گئی اور میڈیا بھی خاموش ہو گیا اس پہ. نندی پور کے اوپر ہم شور کرتے ہیں, کبھی آپ نے کچھ نہیں کہا. قائد اعظم سولر پارک پہ افتخار چودھری بیٹھے ہوتے کے خلاف فیصلہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہیں. اچھا سر میری گزارش سن, ہاں یہ دیکھیں نا, اور اس کے اسباب آپ جانتے یہ کامران جی کامران صاحب, یہ میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں جو قارون صاحب کہہ رہے ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی عدالت نون لیگ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی. گزارش کر لو. اچھا کامران ایک چھوٹا سا ہارون رشید صاحب سے ایک چھوٹی سی میری چھوٹی سی گزارش, اگر میرے محترم ہے سارے. ہارون صاحب آپ نے ایک بات فرمائی کہ ہماری بہن ہے مریم نواز شریف, وہ ایک بڑا سیل چلا رہی ہیں اور وہ انسینٹیو آفر کر سکتی ہیں. وہ انسینٹیو کس کو آفر کر سکتی ہیں؟ وہ انسینٹیو آفر کر سکتی ہیں کتنے بڑے, وہ میڈیا کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میڈیا ان انسینٹیوز پہ بھی کام کر رہا ہے. میری عرض سنیے, مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے وہ جس میڈیا گروپ کا آپ نے حوالہ دیا تھا, وہ میڈیا گروپ آج کل تحریک انصاف کے خلاف کام نہیں کر رہا, اور یہ ہمارے دوست ایسے لائق ہیں کہ اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مذمت کریں, مخالفت کریں, لڑائی جھگڑا کریں. جھگڑا تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں یہ پلاننگ کے ساتھ کام کریں. یہ غصہ زیادہ کرتے ہیں, پلاننگ کم کرتے ہیں. لیکن وہ میڈیا گروپ ہر روز 3 سٹوری کوئکلی طلال صاحب کے پاس واٹر صاحب کو جانا ہے. میڈیا میں بڑی انویسٹمنٹ ہے جی نون لیگ کی. اچھا پناہ یہ طلال صاحب آپ کا یہ 38 ممبر کوئی ہے سیل چل رہا ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر کی صاحبزادی کے انڈر, اور انسینٹیوز کیا دے رہے ہیں یہ بھی بتا دیجئے. ہارون صاحب نے بڑا انالیسس نکالا ہے اس کا. دیکھیں میرے تو کوئی مجھے نہیں پتا جی کہ کون سا 38 ممبر والا ہے یا کون سا ایسا ہے. نہ جانے پاس کیسے سٹوریاں کس طرح گردش کرتی رہتی ہیں. جو مریم صاحبہ پچھلے 3 ہفتے سے تو ملک کے اندر ہے ہی نہیں, وہ ملک کے باہر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی میڈیا سیل ہیڈ نہیں کر رہی طلال صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آر یو شور اباؤٹ اٹ؟ چھوڑے کتنے ممبرز ہیں؟ میں نے جو میں لوگ گئے, یہ بہت بڑی انٹرو سٹیٹمنٹ ہو جائے گی آپ کی طرف سے. میں آپ کا نام بتا سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 38 ممبر والا جو ہے میڈیا سیل, اس کا مجھے نہیں پتا کہ 38 ممبر والا 8 ممبرز والا ہے کوئی جو وہ لیڈ کر رہی ہے. باقی جو کام ہے وہ پارٹی میں ہمارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بیک سٹیج پر ایک تھنک ٹینک کے حوالے سے, پالیسی میکنگ کے حوالے سے, ایشوز کے حوالے سے. طلال صاحب ایک بات بتائیے, طلال بھائی ایک بات بتائیے, پی ٹی وی کافی نہیں تھا آپ کے لیے جو آپ نے ایک اور سیل بنا لیا, اور وہ بھی حکومت کے خرچے پہ؟ مطلب حکومت پے کر رہی ہے کہ کون پے کر رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھیں, میرا سوال ہے. ایک تو آپ مجھے یہ کامران شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے سینکڑوں شو میں ہے, بلکہ 100 سے زیادہ شو میں, کیا آپ نے مجھے کبھی کچھ پے کیا ہے؟ نہیں میں نے نہیں کیا. میرا مطلب اگر میں اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ کہیں کہ ہمارے اپنے لوگ اگر ہمارے, لیکن یہ ڈان نے تو پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں سر, آپ ڈان کو سو کریں. طلال صاحب نہیں یہ ڈان نے لکھا ہوا ہے اور بڑا ریلائبل اخبار ہے, آپ کو سو کریں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے 20 ملین کا اور اب بڑھایا جا رہا ہے. گزارش کر لو جی کامران, چھوٹی سی گزارش کرو. جی کہہ رہا صاحب, دیکھیں حکومت کے اگر میں اپنے بھائی طلال کو کہوں کہ آپ اس بات کو ڈینائی کرو, اگر میں طلال اپنے بھائی کو یہ کہوں کہ آپ ڈینائی کرو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی سیل نہیں ہے, تو یہ ڈینائی نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے, میرے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہے. پرائم منسٹر کی بیٹی اگر لائق ہے, قابل ہے, اور وہ اپنی پارٹی کا کام کرتی ہیں, اور وہ اپنے ایم این ایز کو بلا کے, اور کیونکہ وہ پارٹی گورنمنٹ میں بھی ہے, تو بریک کے لیے ٹائم بہت اوپر ہو گیا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بریک کے لیے ٹائم بہت اوپر ہو گیا. واپس آؤں گا واٹا صاحب, میں ضرور چاہوں گا آپ بھی رسپونڈ کر دیجیے اس کو, کیونکہ کئی میڈیا سیل تو آپ کی بھی گورنمنٹ کے چل رہے ہیں, آپ کی کے پی گورنمنٹ کے بھی چل رہے ہیں, آپ کے ہر صوبے کے ہوتے ہیں, تو اس میں اتنے چھمبے کی بات کی. اور پرائم منسٹر ہاؤس سے تردید آئی ہے ہارون رشید صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی کہ 38 ممبرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف 8 ممبرز ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اخبار کی بھی غلط اطلاع. یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ہم نے پوائنٹ آف ویو آپ کو دے دیا. ہارون صاحب بھی کمنٹ کریں گے, واٹا صاحب بھی, اور باقی لوگ بھی ویورز واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی میرے سامنے جو رپورٹ پڑی ہوئی ہے روزنامہ ڈان کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 15 ممبرز کے اس وقت ہیں جو اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل ہے جو پرائم منسٹر آفس میں کھلا ہوا ہے خفیہ طور پر, اور وہ جو ہے یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا اس کو. اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ کس
چینل کو, کس اخبار کو کتنے ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے, کتنا ٹائم ایئر ٹائم خریدنا ہے, یہ سب یہ سیل کرتا ہے. اور جو انفارمیشن منسٹری جو گورنمنٹ کا ایک سرکاری ادارہ ہے, اس کی پاورز بھی اس نے لے لی ہوئی ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ وہاں پر ہو رہا ہے. کائرہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر واڈا صاحب کے پاس جانا. جی کائرہ صاحب, آپ کی بات رہ گئی تھی بیچ میں. میں کامران یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک سیل یقیناً کام کر رہا ہے, اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ قابل ہے, وہ اپنی پارٹی کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, اور اپنے اگر وہ سیاسی کولیگز کو اکٹھا کر کے تو اپنی پارٹی کو, اپنی گورنمنٹ کو وہ نمائندگی کرتی ہیں, تو ہمارے ملکوں میں اتنا ضرور چلتا ہے. وہ 28 ممبرز کا یا 36 ممبرز کا تو ہارون رشید صاحب کے پاس تو بڑی پریسائز خبر ہوگی خیر, لیکن میرے نزدیک وہ اتنا بڑا کوئی ایسا جرم نہیں ہے. ہاں اگر وہ گورنمنٹ کے فائنینشیل فیصلے منسٹری کے وہ کر رہے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہو. سرکاری اگر ایڈورٹیزمنٹ کے فیصلے کر رہے ہوں تو سر وہ فائنینشیل فیصلے ہوتے ہیں, لیکن میں واڈا صاحب آپ کو تو وہ مناسب نہیں ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ڈان کی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے. واڈا صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ لیکن پرائم منسٹر اگر اپنی کو سیل بنا کے اس کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ضرور ہے. ہاں منسٹری آف انفارمیشن جو ہے, اب اس کا ویسے بھی رول ہر منسٹری کے اندر جو لیکن صرف سرکاری طریقے سے ہونا چاہیے نا کائرہ صاحب, سرکاری طریقے سے ہونا, خفیہ تو نہ ہو. سرکاری ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. واڈا صاحب نہیں, خفیہ نہیں ہونا چاہیے, سرکاری ہونا چاہیے. سوری لیٹ ہے کامران صاحب. جی جی کامران صاحب مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا پلیز. جی جی پلیز آپ 2.5 منٹ لیں. کامران صاحب دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کائرہ صاحب سے شروع کروں گا کہ کائرہ صاحب کی جو ان کے علاقے نے جو ووٹ دیے وہ معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو نہیں دیے, وہ کائرہ صاحب کی پاکستان کے ساتھ مخلصی اور ایک سیاسی ورکر جو پاکستان کا ہمدرد ہے اس کے ووٹ ملے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو ہارون رشید صاحب نے کڑوی باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں کی, وہ بالکل بجا فرمائی کہ آپ جب چیزوں کو فیڈریشن کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, اس کی ریگولیٹریز کو بلیم کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو بلیم کرتے ہیں, پروجیکٹس اناؤنسمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, تو آپ کو اپنی کمزوری بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے آرگنائزیشن سٹرکچر کی. نمبر 3, طلال صاحب نے جو بات کی, دیکھیں مسئلہ یہ کہ سرکاری ایڈورٹیزمنٹ کے بجٹس اگر آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں خاموشی سے کیے جا رہے ہیں تو وہ جرم ہے. طلال صاحب بھی اسی میڈیا سیل کے ممبر ہیں, اور اسی میڈیا سیل نے طلال صاحب کو بھی ریکمنڈ کیا ہے منسٹری کے لیے. تو میں پیج کی مبارکباد بھی دے دیتا ہوں طلال صاحب کو کہ منسٹر بھی بننے والے ہیں. طلال صاحب بڑی اچھی بریکنگ نیوز آ گئی, جس میڈیا سیل کو آپ کہہ رہے ہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, واڈا صاحب کے بقول اس میڈیا سیل نے, آپ اتنا وہ سٹرونگ میڈیا سیل ہے کہ اسے ریکمنڈیشن دیا آپ منسٹر بن جائیں. مبارک ہو سر طلال صاحب, اگر ایسا صحیح ہے تو. اچھا سر, 3 آدمی نے منسٹر بننا ہے, دانیال عزیز صاحب, طلال صاحب نے اور ایک اور نے. اچھا سنیں نا کامران صاحب, اب آخری چیز کامران صاحب یہ کہ دیکھیں جیسے کائرہ صاحب نے عمران خان صاحب کی بات کی, دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے جتنے لیڈران ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ کچھ لنڈن بیٹھے ہیں, کچھ حکومت میں ہوتے ہوئے دبئی بیٹھے ہیں, کچھ سعودی عربیہ پہلے گئے تھے پھر نہ چلے جائیں. تو اس ملک کی بدنصیبی یہ کہ پھر گورن بھی یہ کرتے ہیں. اور جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ میں جو کافی سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی وہ ہماری آرگنائزیشنل ویکنس کی وجہ سے, ہمارے بندے نہ ہونے کی موجودگی یار لاڑکانہ میں یا سکھر میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے ہونی ضروری ہے. وہاں میں عمران خان صاحب کو لوگ کرکٹر سمجھتے ہیں, میں نے خود جا کے وہاں سروے کیا ہوا ہے, تو وہ تو ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے. میں نے تو خود کہا ہے کامران صاحب, میں نے تو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں سر, میں نے تو ایکسیپٹ کیا ہے, 12 آدمی آپ نے وہاں مار دیے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمت کرے گا وہاں کام کرنے کی. دیکھیں طلال صاحب ہو جائے گا ان کا اوپینین. طلال صاحب یہ خفیہ سیل کیوں قائم ہے, اس کو آفیشیل کر دیں. اور سنا آپ یار یہ پہلی بات ہے کامران شاہد, جی خفیہ سیل کو ایک طرف رکھو. طلال چودھری بڑا محنتی کارکن ہمارا بھائی ہے, میں مبارکباد دے رہا ہوں سر, اس کا حق ہے, اس طرح کی باتیں مت کرو. سر میں نے تو مبارکباد دی ہے کائرہ صاحب طلال صاحب کو, ایسا ہے تو میں نے تو مبارکباد دی ہے طلال صاحب کرو گے میاں اس کا. اچھا چلیں طلال صاحب, بھائی اسی میڈیا سیل کے طلال صاحب بھی ممبر ہیں سر. جی طلال صاحب, میں 2-3 چیز کی وضاحت کر دوں کامران صاحب. سب سے پہلے تو کوئی خفیہ سیل نہیں ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اگر کچھ لوگ پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہے ہیں یا وہ انہوں نے رکھا ہوا تو وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. دوسرا, مریم نواز صاحبہ, میں 2 دفعہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا نہ سرکاری وسائل استعمال کرتی ہیں نہ وہ سرکاری لوگوں کو یوز کرتی ہیں. پارٹی کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, بغیر کسی طلال صاحب پاکستان کا بڑا کریڈیبل اخبار ہے ڈان, اس کی میں آپ کو ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں. میں چاہتا ہوں یا تو آپ ان کو سو کریں یا پھر آپ اس کی اگر تردید کر رہے ہیں یا پھر آپ یہ پوائنٹ نہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں an insider told Dawn that Cell's entire staff has been recruited on her recommendation, ہر سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے, and even though some of its key members held academic qualifications irrelevant to communication. اس کا جواب دیجئے.
मेरे भाई मैंने आपसे कहा है कि कोई भर्तियां हैं, कोई और लोग रखे गए हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं। इसको जोड़ देना हर बात मरियम साहबा से और दूसरे से, मरियम साहबा काम करती हैं अपनी पार्टी के लिए और पार्टी के मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह पंजाब में हमजा साहब काम करते हैं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो ये आप इनको सरकार को और इनको जोड़कर कोई चीज ना निकालें। और दूसरी एक और बात, ये कामरान साहब आपके लिए और ये भी चैलेंज के तौर पर, कोई एडवर्टाइजमेंट किसी डिपार्टमेंट की, किसी प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन के मतलब कभी भी मरियम नवाज साहिबा ना वो रिकमेंड करती हैं ना वो देती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। मेरे लिए नहीं है, अब ये आप बात डॉन न्यूज़ क्योंकि और कहीं से निकल नहीं रही, अब सारी की सारी वो आ गई है सेल यार तलाल मेरे भाई, ये सेल, ये ऐसे ही है कि ये वो भी हारून रशीद साहब ने एक बात कर दी तो मैंने उसको मेरा तो आज मौजू भी ये नहीं था। ये डॉन में आज फ्रंट पेज पे छपी हुई है। जी 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 ओ हो तो फिर क्या हो गया यार, रोज हमारे बेशुमार छपती हैं। हारून साहब उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, हारून साहब को मेरी आवाज आ रही है? कामरान एक चीज सुनिए, अर्ज ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अगर कोई बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए हैं तो ये उनका काम होता है गवर्नमेंट की इमेज बिल्डिंग का, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्लेस्ड है। मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट अगर वो चला रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है, और अगर वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बिहाफ पे कुछ लोग हैं या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्होंने हायर किए हैं तो ये हायरिंग फायरिंग तो एक क्रेडिबल बिल्कुल एब्सोल्यूट किस्म के आइडियलिज्म में ना बैठ जाएं। आपको मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि होगी कामरान साहब, होगी क्या होगा। एक मिनट वाटा साहब, एक मिनट सिर्फ। हारून रशीद साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बड़ा वो है सख्त रिबटल, उन्होंने कहा कि हारून साहब गलत कह रहे हैं, 38 मेंबर्स कोई नहीं है। वो कल अखबार को भी शायद कह रहे हैं हम सू करेंगे, मुबैना तौर पे इतला मेरे तक पहुंची है। तो हारून साहब हमें क्यों एतराज होना चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी अगर मीडिया के लिए कोई काम कर रही है अपने फादर की पार्टी के लिए, तो उस पर क्या एतराज है? हारून साहब की आवाज नहीं आ रही भाई। ब्रेक लेते हैं जी, हारून साहब से दोबारा रब्ता करेंगे। व्यूअर्स इसी इशू पे बात जरूर करेंगे। ये भी एक और इशू पाकिस्तान की उसमें आ जाता है कि जी कौन क्या कर रहा है, किसके क्या राइट्स है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हारून रशीद साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमें ये कहा गया है कि ये गलत खबर आई है आपकी तरफ से 38 बंदों की उस सेल के अंदर, और वो कल शायद अखबार को भी सू करेंगे और आपको भी कर सकते हैं। आपने तरदीद करनी है इसकी अब दोबारा हारून साहब? नहीं, मुझे क्या सू करेंगे, करना चाहे तो शौक से करें। डान में छपी हुई रिपोर्ट है, उसका हम सब हवाला दे रहे हैं, उसको सू कर देंगे और हम मान लेंगे। ये असल पॉइंट नहीं है। असल पॉइंट ये है कि मीडिया में हम मान लेते हैं जी ऐसा कुछ सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे हबीब अकरम साहब मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, वो इस ब्रीफिंग में गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन हम मान लेते हैं मसला ये है कि भाई मीडिया में और बॉडी इन्वेस्टमेंट है और बड़ा रसूख है इनका अदालती निजाम में, हम सब जानते हैं ये बात। असल पॉइंट तो ये है वो पर्टिकुलरली एक मीडिया सेल और उसके मेंबर्स की तादाद का मसला नहीं है। और ये मसला नहीं है, बहरहाल, और हम मान लेते हैं दलाल साहब की बात। लेकिन ये आप देखिए, मिनिस्ट्री मेरी बात सुनिए, हर रोज एक मीडिया ग्रुप में 2-3 स्टोरियां तहरीक इंसाफ के खिलाफ छपती हैं। ऐसी एक कैंपेन एक जमाने में पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। ये खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। ग्रुप जो है सर, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अपने लाला मूसा के भाइयों बहनों बुजुर्गों से उनको सलाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, सलाम आ गया, आपको मुबारकबाद है। आपको पंजाब का प्रेसिडेंट होना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी का। कल तक के लिए इजाजत।